अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के एक बहुत मशहूर और सबक आमूज किस्से में गहराई तक जाएंगे। ये सूरह ताहा में जो सुनहरी बछड़े का वाक़या है ना, जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम एक किरदार अस-सामरी पर बात करेंगे। इस नाम ने काफ़ी बहस छेड़ रखी है। जी, ये एक अहम नुक्ता है। हमारे पास इस मौजू पर ज़ाहिर है कुरान की तफसीर है, कुछ तारीखी तज्ज़िये हैं और जो ऑनलाइन मुबाहिसे होते हैं उनसे भी कुछ निकात लिए हैं। सही। तो आज का मिशन ये है कि इस कहानी को समझें, देखें कि ये अस-सामरी आखिर था कौन, इसने क्या किया, और सबसे अहम वो जो एक तज़ाद की बात की जाती है। जी जी, वो नाम वाली बात। हाँ, अस-सामरी के नाम और बहुत बाद में आने वाली सामरी कौम के दरमियान इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। आइए इस दिलचस्प किस्से की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहानी का पसे मंजर तो सब जानते ही हैं। बनी इसराइल वो फिरौन के जुल्म से आजाद होकर मिस्र से निकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद, समुंदर वाला। जी हाँ, बिल्कुल। इसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोहे सीना पर बुलाया। किस लिए? ताकि उन्हें अहकामात यानी तौरात अता फरमाए। और ये वाकया सूरह तहा में ही क्यों बयान हुआ? मतलब कोई खास वजह? यकीनन यकीनन, ये सिर्फ एक आप कह लें तारीखी किस्सा सुनाना नहीं है। सूरह ताहा मक्का में नाजिल हुई थी। अच्छा। उस वक्त जब मुसलमानों पर सख्तियां थी बहुत, तो ये किस्सा बल्कि पूरी सूरा अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है और दूसरी तरफ इंसान की कमजोरी, इन मौजूआत को उजागर करती है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के लिए एक तरह की तसल्ली भी थी और सबक भी। कैसे? कि भाई जिस तरह अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम को आजमाया और फिर आखिरकार निजात दी, इसी तरह वो ईमान वालों की भी मदद करेगा। लेकिन आजमाइशें तो आती हैं, है ना? ये ईमान का हिस्सा है। सही कहा। कौमों की तारीख में ये उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं, बल्कि इसमें मुसलमानों के लिए भी रहनुमाई थी। और ख़ुद ये बछड़े वाला वाक़या मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि अभी आज़ादी मिली जी, और फौरन बाद ऐसा हो गया। बिल्कुल। ये असल में इंसानी फितरत की एक कमज़ोरी को जाहिर करता है। देखिए ना, अभी फिरौन जैसे जालिम से निजात मिली, अल्लाह के इतने बड़े मौजिज़े देखे। जी हाँ। और जैसे ही उनके रहनुमा हजरत मूसा कुछ वक्त के लिए नजरों से ओझल हुए, तो कौम में से कुछ लोग वो फौरन शिर्क और बुतपरस्ती की तरफ चले गए। अल्लाह अकबर। ये शुक्रगुजारी के बजाय आप कहें नाशुक्री की एक बड़ी मिसाल है। और ये भी दिखाता है कि जब क़ियादत ना हो सामने और लोगों की अपनी ख्वाहिशात हों, तो गुमराही का खतरा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। ये शिर्क के खिलाफ यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के खिलाफ एक बहुत वाज़ेह तंबीह है। तो इस सारे सीन में ये अल-सामरी कहाँ से आया? कुरान क्या बताता है इसके बारे में? कुरान के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, तो पीछे कौम में बेचैनी फैलने लगी। उन्हें लगा कि शायद मूसा वापस नहीं आएंगे। इसी मौके पर अस-सामरी नामी एक शख्स, अच्छा, कुरान उसे एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश करता है जो बज़ाहिर बनी इसराइल में से ही था, लेकिन उसने गुमराही फैलाने में मरकजी किरदार अदा किया। यानी कोई लीडर टाइप था? नहीं, लीडर तो नहीं, लेकिन एक चालाक, शरीर और मौका परस्त किस्म का शख्स था, जिसने लोगों की बेसब्री का फायदा उठाया। उनके अंदर जो छुपी हुई थी ना मादे की मोहब्बत, अच्छा, और शायद कुछ पुराने मिस्री अकायद के असरात भी होंगे, उन सब का उसने फायदा उठाया। अच्छा, तो उसने क्या किया? बिल्कुल कैसे भेगाया लोगों को? सूरह तहा में आता है आयात 87-88 में कि उसने लोगों को पहले तो ये कहा कि भाई मूसा तो अपने रब को भूल गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने उनसे कहा कि जो सोना वो लाए हैं अपने साथ, वो जो मिस्रियों से लिया था? जी, जो मिस्रियों से मुस्तार लिया था या माले गनीमत समझ लें, वो जमा करो। उसने वो सोना लिया, उसे पिघलाया और इसे एक बिछड़े की शक्ल का मुजस्समा बना दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो जो कुरान में एक अजीब सी तफसील है, वो मिट्टी वाली बात, वो क्या है? जी हाँ, ये कुरान का एक आप कह लें मुनफरिद बयान है जो बाइबल के बयान से मुख्तलिफ है। सूरह तहा की आयत 96 में अस-सामरी खुद हजरत मूसा को बताता है। क्या बताता है? वो कहता है कि मैंने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा था।
اس نے غالباً فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو کسی صورت میں دیکھا. قرآن کہتا ہے رسول کے نقش قدم. اچھا. اور وہاں سے اس نے ایک مٹھی بھر مٹی یا کوئی اثر اٹھا لیا. پھر اس نے وہ مٹی یا اثر اس پگھلے ہوئے سونے میں ڈال دیا. اور اس سے کیا ہوا؟ کچھ خاص؟ قرآن بتاتا ہے آیت 88 میں کہ اس مٹی کے ڈالنے سے وہ بے جان بچھڑا ایک خاص قسم کی آواز نکالنے لگا. آواز؟ کیسی آواز؟ خوار، جیسے گائے ڈکارتی ہے نا، ویسی آواز. اب یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ایک فتنہ تھا، ایک شوبدہ بازی. اچھا. لیکن اس ظاہری کرامت یا جادو نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور وہ واقعی اسے اپنا اور موسیٰ کا خدا سمجھ بیٹھے. لا حول ولا قوت. السامری اور اس کے ساتھیوں نے باقاعدہ اعلان کیا، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا بھی خدا جسے وہ بھول گئے ہیں. قرآن 20:88. یہ تو بہت ہی خطرناک بات تھی. کیا کسی نے روکا نہیں؟ حضرت ہارون تو وہیں تھے. جی بالکل. حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ کی غیر موجودگی میں ان کے نائب تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، سختی سے روکا. اچھا. قرآن میں ذکر ہے 20:92 کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ بھائی یہ صرف ایک آزمائش ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، السامری کی پیروی مت کرو. تو پھر لوگوں نے بات مانی؟ نہیں مانی. الٹا وہ ان پہ پل پڑے، انہیں کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ انہیں قتل ہی کر دیتے. تو وہ بیچارے انہیں طاقت سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں، ظاہر بہت غصہ آیا ہوگا. شدید غضبناک اور بہت غمزدہ. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو پہلے تو اپنے بھائی ہارون سے سخت باز پرس کی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے. اتنا غصہ؟ جی. پھر ہارون نے اپنی بے بسی اور قوم کی سرکشی کا عذر پیش کیا. تب حضرت موسیٰ السامری کی طرف متوجہ ہوئے. السامری نے کیا کہا؟ کچھ بہانہ بنایا ہوگا. اس نے جرم تو مانا، لیکن ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ایک عجیب سا بہانہ بنایا. اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہ دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہ بات اچھی کر دکھائی. قرآن 20:96. یعنی اپنی غلطی کو بھی ایک طرح کی خاصیت بنا کر پیش کیا. جی بالکل. گویا وہ اپنی اس خصوصی نظر اور نفسانی خواہش کو اپنے عمل کی وجہ بتا رہا تھا. تو اس کی سزا کیا ہوئی پھر؟ حضرت موسیٰ نے اسے دنیا میں ہی ایک عبرتناک سزا دی. اسے معاشرے سے بالکل الگ کر دیا گیا. کیسے؟ اس پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ ساری زندگی کہتا پھرے گا لا مساس، یعنی مجھے نہ چھونا. کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، نہ وہ کسی کے قریب جا سکے گا. ایک شدید قسم کا سماجی بائیکاٹ اور جلا وطنی، اور ساتھ ہی آخرت کے عذاب کی وعید بھی سنائی. قرآن 20:97. یہاں ایک بات غور طلب ہے. دیکھیں قرآن میں السامری کو ایک فرد واحد کے طور پر پیش کیا گیا نا، جو گمراہی کا باعث بنا. جی. جبکہ بائبل کی کتاب خروج باب 32 میں بچھڑا بنانے کا الزام حضرت ہارون پر آتا ہے، اگرچہ اس کی مختلف تشریحات ہیں. اچھا یہ فرق ہے. جی. قرآن حضرت ہارون کو بری الذمہ قرار دیتا ہے اور السامری کو اصل مجرم ٹھہراتا ہے. یہ بات انفرادی ذمہ داری کے قرآنی تصور کو مضبوط کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. بالکل. اور یہ بھی کہ کیسے ایک بگڑا ہوا فرد پوری جماعت کو متاثر کر سکتا ہے. یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن کے مطابق السامری کون تھا اور اس نے کیا کیا. اب ذرا وقت کی بات کرتے ہیں. یہ واقعہ ہوا کب تھا قرآن کے مطابق؟ قرآن کی روح سے تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے فوراً بعد. خروج کے بعد؟ جی. خروج کے فوراً بعد اور کوہ سینا پر تورات ملنے سے پہلے یا اسی دوران. اور یہ زمانہ کون سا بنتا ہے تقریباً؟ روایتی طور پر تو خروج کا زمانہ 13ویں سے 15ویں صدی قبل مسیح کے درمیان مانا جاتا ہے. تو قرآن کے مطابق السامری اسی دور کا شخص تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مصر سے نکلا تھا. اور اسلامی روایات جیسے تفاسیر وغیرہ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بھی یہی مانتی ہیں؟ جی ہاں، تمام مستند اسلامی تفاسیر اور روایات اسی بات کی تصدیق کرتی ہیں. تمام مفسرین اسے حضرت موسیٰ کا ہم اثر اور بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد مانتے ہیں. اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ واقعہ خروج کے فوراً بعد کا ہے. اسے کوئی بات کا کردار یا افسانوی شخصیت نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے.
اب آتے ہیں اس اصل نقطے پر جو اکثر بحث میں رہتا ہے، السامری کا نام اور سامری قوم۔ جو ناقدین ہیں ان کا اعتراض کیا ہے؟ بالکل اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں اس شخص کا نام السامری بتایا گیا ہے۔ اب یہ نام سننے میں بہت ملتا جلتا ہے سامری قوم سے، ہاں لگتا تو ہے، یا ان کے علاقے سامریا سے، اور تاریخی طور پر یہ سامری قوم اور سامریا کا علاقہ یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے کئی صدیاں بعد، کب؟ تقریباً 722 قبل مسیح میں، اس وقت نمایاں ہوئے جب آشوری سلطنت نے شمالی اسرائیلی ریاست پر قبضہ کیا تھا۔ اس کا دارالحکومت سامریا تھا۔ اچھا، تو آشوریوں نے وہاں مختلف قوموں کو لا کر بسایا، جس سے ایک مخلوط آبادی اور ایک الگ مذہبی گروہ وجود میں آیا جو سامری کہلائے۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ ایک سامری جو 8ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آیا، وہ 13ویں یا 15ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی اپنے وجود میں آنے سے 500-700 سال پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی اعتراض ہے۔ ناقدین اسے بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ایک تاریخی غلطی ہے، اناکرونزم جسے کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے یہ قصہ شاید بعد کی کسی یہودی یا عیسائی روایت سے لیا اور غلطی سے اس کردار کو اسامری کہہ دیا، کیونکہ بعد کے زمانے میں سامریوں اور یہودیوں میں اختلافات تھے، کہانیاں تھیں۔ اور وہ اسے قرآن کے الہامی ہونے کے خلاف دلیل بناتے ہیں؟ جی، وہ اسے اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض سننے میں تو واقعی وزنی لگتا ہے۔ مسلمان علماء اور مفسرین اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ نام بس اتفاقاً ملتا جلتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اتفاق کہہ کر بات ختم نہیں کرتے۔ مسلمان علماء اس اعتراض کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ ہے السامری، یہ اس شخص کا نام یا لقب ہے، اس کا بعد میں آنے والی سامری قوم سمارٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ محض صوتی مماثلت ہے، نسلی یا جغرافیائی تعلق نہیں، اور اس کی وہ کئی وضاحتیں پیش کرتی ہیں جو عربی زبان، تاریخ اور خود قرآن کے اندرونی شواہد پر مبنی ہیں۔ اچھا، وہ کیا وضاحتیں ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ پہلی اور سب سے عام وضاحت یہ ہے کہ السامری اس شخص کا لقب تھا، یعنی اس کے کسی خاص قبیلے، کام یا صفت کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ سامریا علاقے یا قوم کی طرف۔ لقب؟ کیسا لقب؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربی کے مادے سمر سے نکلا ہے۔ سمر؟ جی، سمر، جس کے معنی ہیں رات کو جاگنا، قصہ گوئی کرنا یا اندھیرے میں چلنا۔ تو چونکہ یہ شخص راتوں کو جاگ کر سازشیں کرتا تھا یا اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو بہکاتا تھا، قصے گھڑتا تھا، اس لیے اسے السامری یعنی وہ قصہ گو یا رات کو سازش کرنے والا کہا گیا۔ اچھا، عربی میں ال کا استعمال اسے خاص بناتا ہے، جیسے انگلش میں تو دا سٹوری ٹیلر یا دا نائٹ پلاٹر۔ اس کا سامری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر جیسی مستند کتابوں میں ملتی ہے۔ یعنی یہ اس کی قومیت نہیں بلکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے دیا گیا نام یا لقب تھا؟ جی، یہ ایک مضبوط امکان ہے۔ دوسری وضاحت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی کسی ایسے قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتا ہو جس کا نام سامرا یا اس سے ملتا جلتا کچھ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مصر سے نکلنے سے پہلے کسی ایسی مصری برادری یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو جس کا نام ایسا تھا جس کا بعد والے سامریا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تاریخ میں ایسے نام ملتے ہیں جو مختلف جگہوں اور قبیلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آج بھی شہروں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تیسری اہم دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن کی مراد واقعی وہ بعد والی سامری قوم ہوتی نا، تو عربی قواعد کے مطابق واحد کا صیغہ یعنی السامری استعمال نہ ہوتا، بلکہ جمع کا صیغہ السامریون استعمال ہوتا۔ جیسے یہودیوں کے لیے الیہود اور عیسائیوں کے لیے النصارہ۔ بالکل، قرآن میں دوسری قوموں کے لیے جمع کے صیغے ہیں، یہاں واحد صیغہ ہے۔ یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ یہ ایک فرد کا نام یا لقب ہے، پوری قوم کا حوالہ نہیں۔ تو ناقدین کیا کر رہے ہیں؟ وہ بعد کی تاریخ اور بعد کے ایک گروہ کا نام زبردستی قرآن کے پرانے متن پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو زبان کا نقطہ ہو گیا۔
یعنی عربی گرامر بھی اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ یہاں پوری قوم مراد لی جائے؟ جی بالکل. اور چوتھی بات یہ کہ یہ مسئلہ اکثر ترجمے کی وجہ سے بھی الجھ جاتا ہے. کیسے؟ عربی متن میں تو ہمیشہ السامری ہی لکھا ہے، لیکن بعض مترجمین انگریزی یا دوسری زبانوں میں آسانی کے لیے یا اپنی سمجھ کے مطابق اسے دی سمیرٹن لکھ دیتے ہیں. اچھا. جس سے فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ بعد والی سامری قوم کی طرف. تو یہ ترجمے کی خامی ہو سکتی ہے، اصل متن کی نہیں. مسلمان علماء ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کو اس کے اصل عربی سیاق و سباق اور زبان کے جو نیوانسڈ معنی ہوتے ہیں ان کے ساتھ سمجھا جائے. یہ تو ویسی بات ہوئی جیسے آپ نے پہلے فرعون کی مثال دی تھی کہ وہ نام نہیں لقب تھا. بالکل. تو السامری بھی اسی طرح ایک لقب یا نام ہو سکتا ہے، قومیت نہیں. بالکل درست. خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان اہل علم کے نزدیک السامری کا لفظ قرآن میں کوئی تاریخی غلطی نہیں ہے. ان کے جوابات صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ عربی سمجھنے کا مسئلہ ہے، بلکہ وہ باقاعدہ کلاسیکی عربی لغت، قرآن کے اندرونی شواہد اور جو شروع کے مفسرین ہیں ان کی آراء کی بنیاد پر ٹھوس دلائل دیتے ہیں. ان کے نزدیک اصل غلط فہمی السامری کو بعد کے سامری قوم سے جوڑنا ہے. تو اس ساری بحث اور کہانی سے ہم کیا اہم اسباق یا آپ کہیں ٹیک اویز لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو ایمان کی کمزوری اور آزمائش کا ہے. یہ کہانی دکھاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے والی قوم بھی ذرا سی غفلت ہو یا قیادت سامنے نہ ہو تو کیسے شرک اور گمراہی کا شکار ہو سکتی ہے. صحیح. دوسرا، السامری کا کردار ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے کہ معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی چالاکی، اپنا علم یا اپنی صلاحیتوں کو منفی اور گمراہ کن مقاصد کے لیے استعمال کریں. ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. اور یہ جو السامری نام والا تنازع ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے کیا سیکھا؟ یہ تنازع یہ دکھاتا ہے کہ تاریخی اور مذہبی متون کو سمجھنے کے لیے کتنی احتیاط اور گہرائی چاہیے. صرف سطحی مماثلت جیسے نام ایک جیسے لگ رہے ہیں، اس بنیاد پر بڑے بڑے نتیجے نکال لینا وہ گمراہ کر سکتا ہے. جی بالکل. زبان کو سمجھنا، تاریخ کو جاننا اور متن کا اپنا سیاق و سباق کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس معاملے میں اگر آپ لسانی اور تاریخی تحقیق کریں تو یہ جو مبینہ تضاد ہے وہ حل ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جی وہ یہ کہ جس طرح السامری نام کے ظاہری تلفظ اور اس کے ممکنہ اصل مفہوم میں یعنی لقب، قبیلہ وغیرہ فرق ہو سکتا ہے، اسی طرح جب ہم تاریخ اور مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ناموں، لیبلز اور اصطلاحات کے بارے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے. بہت اہم نکتہ ہے. کیا ہم اکثر الفاظ کی ظاہری شکل یا وہ مانوس لگتے ہیں نا، اس وجہ سے پہلے سے طے شدہ مفروضے بنا لیتے ہیں جو ہمیں اصل پیغام یا تاریخی حقیقت سے شاید دور کر دیتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے. یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اسی سوچ پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں.